अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आप सुन रहे हैं इब्न सफ़ी की लिखी हुई एक मशहूर सीरीज़ इमरान सीरीज़ का एक नावल रात का शहज़ादा। ये इस कड़ी का आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बिल आखिर ये मालूम कर सकेंगे कि इमरान किस चालाकी और होशियारी से उस उल्लू के निशान वाले का पता लगाता है। आइए चलते हैं नावल की तरफ। 13वां बाब। शाम खुनक और खुशगवार थी। अभी सूरज नहीं गुरूब हुआ था। नारंगी रंग की धूप दरख्तों की चोटियों पर बसेरा ले रही थी। दाऊद पैलेस के अकबी पार्क में इस वक्त बड़ी रौनक थी। दाऊद के 12 मेहमान और कुछ शहरी दोस्त, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, वहां मौजूद थे। शाम की चाय वहीं थी। वो सब छोटी छोटी टोलियों में बटे हुए पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान सबसे अलग थलग तितलियां पकड़ता फिर रहा था। बाज लोग उसकी इस हरकत पर हंस रहे थे, लेकिन इमरान इतना लापरवाह नजर आ रहा था जैसे वहां उसे दूसरों की मौजूदगी की खबर ही ना हो। एक बार वो एक यारी में मुंह के बल गिर भी पड़ा था, लेकिन उसका शुगल जारी ही रहा। शादा उसे बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। दाऊद की लड़की शाहिदा हाबील और खलील खावरी के साथ थी। अब्दुल रहमान जवाद अकरम से रंगो नस्ल पर बहस कर रहा था। जवाद अकरम कम गो और संजीदा जरूर था, लेकिन जब किसी से कोई बहस छिड़ जाती थी तो उसके नथरे फूलने लग जाते थे। बस ऐसा मालूम होता था जैसे वो इल्मी बहस की बजाय किसी लड़ाका भटियारन की नकल कर रहा हो। थोड़ी देर बाद इमरान ने अपना शुगल बदल दिया। अब वो जूही के सफेद फूल इकट्ठा कर रहा था। फिर सूरज गरूब हो गया और वो लोग इमारत की तरफ जाने लगे, लेकिन शायद शादा दीदा दानिस्ता पीछे रह गई थी। पार्क में उसके और इमरान के अलावा अब और कोई भी ना रह गया था। इमरान ने वो सारे फूल अपने रुमाल में उठा लिए और वापसी के लिए मुड़ा। फवारे से थोड़े ही फासले पर डायना के बुत के नीचे उसे शादा नजर आई। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या बचपना हो रहा था? शादा ने मुस्कुराकर पूछा। खुदा के लिए आप तो ऐसा ना कहिए। मैं बच्चा ही सही, मगर जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने ये फूल इसीलिए चुने थे। इमरान ने सारे फूल शादा के पैरों में डाल दिए। आप उल्लू हैं, शादा ने एक झेंपी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और यकलख्त दूसरी तरफ मुड़कर तेज कदमों से चल दी। मैं उल्लू हूं, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, लेकिन अगर ये लफ्ज तुम्हारे शौहर ने सुन लिया तो मैं इसे 3 लाख की रसीद तक न दे सकूंगा। 14वां चैप्टर। कैप्टन फयाज आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। रात को 8 बजे वो फिर आ धमका। ये लोग खाने की मेज पर थे। नौकर ने ड्राइंग रूम में आकर दाऊद को इसका कार्ड दिया। ये क्या बदतमीजी है? दाऊद नौकर पर उलट पड़ा। हुजूर, नौकर गिड़गिड़ाया, वो धमकियां देते हैं। कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर हूं, फौरन मिलना चाहता हूं। ओह, अब ये वक्त आ गया है कि पुलिस ऑफिसर दाऊद के नौकरों को धमकियां देने लगे। दाऊद ने बड़े तल्ख लहजे में कहा, इससे कह दो मैं खाने पर हूं, इंतजार करे। ये क्या मामला है? शादा ने पूछा। कुछ नहीं, एक स्मगलर के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा है। आपका इस तफ्तीश से क्या ताल्लुक? शादा ने पूछा। एक बार मैंने इस स्मगलर को धक्के देकर यहां से निकाल दिया था। वो हमारे लॉन्च इस्तेमाल करना चाहता था, शराब की स्मगलिंग के लिए। शादा फिर खाने में मशगूल हो गई। शाहिदा ने भी कुछ पूछना चाहा, लेकिन दाऊद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेहमानों में से शायद कोई भी उर्दू नहीं जानता था, इसलिए वो खामोशी से सर झुकाए हुए खाने में मशगूल रहे। खाने के बाद दाऊद तो कैप्टन फयाज से मिलने के लिए स्टडी में चला गया और वो सब कॉफ़ी के इंतज़ार में वहीं बैठे रहे। वैसे आम तौर पर रात की कॉफ़ी स्टडी ही में पी जाती थी। शादा कुछ बेचैन सी नजर आने लगी थी। वो बार बार इमरान की तरफ देखने लगती और जब भी देखती उसे अपने ही तरफ मतवज्जा पाती। यहाँ थेल्मा भी थी और वो इन दोनों को पुरतशवीश नज़रों से देख रही थी। कॉफ़ी आई और उनके प्याले खाली भी हो गए, लेकिन दाऊद वापस ना आया। फिर वो एक एक करके उठने लगे। चूंकि आज शाम को पार्क ही में वो काफ़ी थक गए थे, इसलिए उन्होंने खेल के कमरों का रुख नहीं किया। इमरान और शादा साथ ही उठे और आगे पीछे कमरे से निकल गए। शादा तेज चलने की आदी थी, लेकिन इस वक्त वो आहिस्ता चल रही थी। इमरान उसके बराबर चलने लगा। तुम्हें क्या हो गया है? शादा उसीले लहजे में बड़बड़ाई। 1 हफ्ता पहले बुखार हो गया था, अब अच्छा हूं।
اور جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے، مجھے مدھم سروں میں ہلکے ہلکے گیت سنائے۔ میں بہت جلدی مر جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تم یہ سب کچھ مجھے کیوں سناتے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی یتیم چمگادڑ کی طرح دن بھر اپنے ذہن میں الٹا لٹکتا رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی میری بد نصیبی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم نے پارک میں وہ کیا حرکت کی تھی؟ میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی دن داؤد صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پر پھولوں کے انبار لگا دوں۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ شاداں بھناک کر بولی۔ دیکھیے، بس میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں۔ ایسے مواقع پر دل کرتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر روؤں۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شاداں چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا، تو اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی، عمران نے کہا اور جھپٹ جھپٹ کر دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ ارے ارے، شاداں بکھلا گئی۔ شاید وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر نہ آ نکلے۔ حقیقتاً داؤد ہی کے آنے کے امکانات زیادہ تھے، کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی، مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شاداں بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی، اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا، کیونکہ ان میں دیواروں کا چونا لگ گیا تھا۔ اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کی بجائے اس کے ہاتھ ہی پڑے تھے، مگر اس انداز میں کہ وہ شاداں کو سر ٹکراتے ہی نظر آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا ہی رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانکا جہاں شاداں گئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ 15واں باب۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا وہ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں گھور رہی ہیں۔ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، نکلتا کچھ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کروں، آبشاروں اور سبزہ زاروں کی باتیں، چاند اور ستاروں کی باتیں، نیلے وسعتوں کے آسمان بے کراں۔ عمران خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں یاد آتا کہ اور کیا کہنا تھا مجھے، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوب، شاداں مسکرائی، کیا لکھ کر رٹنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے اسپات میں سر ہلا دیا اور پھر بولا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، کہیے تو پڑھ کر سنا دوں؟ جیب سے ایک کاغذ نکال کر زمین پر پھیلانے لگا۔ شاداں ہنستی ہوئی اور قریب کھسک آئی۔ دھو ہو، کلک، ایک ہلکی سی آواز آئی اور شاداں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اوہ، ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ دو محبت کرنے والوں پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ مالک ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شاداں نے کہا اور ادھر ہی بڑھتی چلی گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر نزدیک و دور کوئی بھی نہیں تھا۔ داؤد صاحب بہت شکی آدمی ہیں، شاداں نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہو، شاداں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ 16واں باب۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ فگارو کا مینیجر بھی تھا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ داؤد پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا، اور اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بولتا جا رہا تھا۔ یہ شراب کا اسمگلر ہے، وہ فگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا۔ اس نے اسی لیے میرے لانچ حاصل کرنا چاہے تھے، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ بکھیڑا اٹھایا گیا ہے۔ میں کالا چور ہوں داؤد صاحب، فگارو کے مینیجر نے کہا، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا۔ ایک میں ہی نہیں،
کرار صاحب نے اپنے ایک ملازم سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، وہ کون ہے؟ داؤد غرایا۔ بتاؤ میرے مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ کرار کے قتل میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا۔ مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو اس سے آگاہ کر دیا۔ فگاروں کے مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگ براہ کرم خاموش رہیں، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فردن فردن وہ سارے مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا۔ کرار کا قاتل میں ہوں۔ اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کر مڑا اور اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ عمران تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور بھی تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ تم کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا، جواد اکرم اور داؤد کے علاوہ اور سب لوگ کمرے سے چلے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا اور ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم سنجیدہ ترین آدمی جو داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک تھا، وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ ہمارا شکار یہی ہے، عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس بےہودگی کا مطلب؟ جواد عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا مطلب، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ تم تو رات کے شہزادے ہو نا؟ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی عمران کو دیکھتا اور کبھی جواد اکرم کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی ایسا جس سے سارا فرانس تھراتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے۔ وہ اسے آج سے نہیں تقریباً 25 سالوں سے جانتا تھا اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ داؤد کسی حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ فیاض یہاں سے چلے جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کیس کا تعلق براہ راست محکمہ خارجہ سے ہے اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اچانک جواد اکرم جست کر کے ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، وہ غرایا۔ فیاض باہر جاؤ، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم سب باہر جاؤ، جاؤ ورنہ، جواد اکرم نے کہا اور عمران پر فائر کر دیا۔ لیکن عمران غافل نہیں تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فگاروں کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہل فیاض ہی نے کی تھی۔ عمران رینگتا ہوا ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ دروازے تک گیا۔ آخری آدمی داؤد کا ایک مہمان تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے فائر کر دیا۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ داؤد کا وہ مہمان فرش پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ باہر سے پھر بیک وقت کئی فائر ہوئے، لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ وہ بھی اس کی آڑ میں فائر کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریوالور داہنے میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ عمران نے اپنی بائیں کلائی اس کی گردن میں جما دی تھی اور داہنے ہاتھ سے داہنی کن پٹی پر گھوسے مار رہا تھا۔ کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جکڑی جا چکی تھی۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کینکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس کی کن پٹی پر کم و بیش 1 درجن گھوسے پڑ چکے تھے۔ گری ہوئی میز کی آڑ ہونے کی بنا پر باہر والوں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دفعتاً عمران بے ہوش مجرم کو فرش پر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ داؤد، میرے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی اندر نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ اس کے 5 ساتھی اور داؤد اندر آ گئے۔ عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ داؤد کے جس مہمان کو گولی لگی تھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور فگارو کا مینیجر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ یہ کس کمرے میں مقیم تھا مسٹر داؤد؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اسی کا کمرہ ہے،
داؤد بولا۔ یقین ہے آپ کو؟ یعنی اس کا سارا سامان اسی کمرے میں ہے؟ جی ہاں، یہ کمرہ اسی کے لیے تھا، یہ یہاں تنہا رہتا تھا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور عمران بے ہوش مجرم پر جھک پڑا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ اپنے شانے سے لٹکائے ہوئے تھا، پھر اس کی جیکٹ کا زپ کھینچ کر سینہ ننگا کر دیا اور اس طرح اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ تقریباً 2 منٹ تک وہ یہی کرتا رہا، پھر اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بنیان کے نیچے اس کے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ کچھ اسی قسم کی بینڈیج تھی جیسے وہ اس کے سینے یا پسلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی گئی ہو۔ جب وہ پٹیاں اس سے نہ کھلی تو وہ انہیں قلم تراش چاقو سے کاٹنے لگا۔ داؤد بے حس و حرکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اس کی بے چین اور خوف زدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کی طرف اٹھ جاتی اور کبھی عمران کی طرف، اور پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ ایسا ہو بھی جاتا، مگر اس نے بڑی پھرتی سے گری ہوئی میز کا گوشہ تھام لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید وہ لفافے تھے جو بے ہوش مجرم کے سینے پر بندھی ہوئی پٹیوں کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ واٹر پروف کپڑے کے بنے ہوئے لفافے تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ ہتھکڑیاں کس کے پاس ہیں؟ عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ میرے پاس، ایک نے کہا۔ ہتھکڑیاں لگا دو اور اسے یہاں سے لے چلو، عمران بولا، اور یہ لاش، ان کے لیے کوتوالی فون کر دو۔ تلاشی کے لیے صرف 2 آدمی کافی ہیں، کیپٹن ریڈ اور لیفٹیننٹ خان۔ تم ٹھہرو گے؟ بہتر جناب۔ 17واں باب۔ کمرے سے لاش، مجرم اور زخمی ہٹائے جا چکے تھے۔ داؤد دیوار سے لگا کھڑا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کشمکش ہی جاری ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور ان میں نیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ سیٹھ داؤد، عمران آہستہ سے بولا، تم ڈر رہے ہو؟ ہاں، میں ڈر رہا ہوں، داؤد نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ پہلے میرا راز ایک بلیک میلر کے قبضے میں تھا، اور اب وہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تمہارا کوئی راز نہیں ہے، عمران بولا۔ ہے مسٹر عمران، آپ نے جو لفافے برآمد کیے ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام تحریر ہے، لیکن مجھے تمہارا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ عادل کریم، میرا مطلب ہے، کیا اس نام کا کوئی لفافہ نہیں ہے؟ ہاں ہے تو، عمران اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، بس وہی ہے، مگر تمہارا نام تو داؤد ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ عمران صاحب، 2 زندگیاں برباد ہو جائیں گی، داؤد نے گلوگیر آواز میں کہا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ لفافہ لے سکتے ہو، لیکن اگر اس نے عدالت میں اس کے متعلق کچھ کہا تو؟ میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، مجھے بچائیے عمران صاحب، مجھ سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہوا تھا، مجھے بچائیے۔ لفافہ اٹھا لو، عمران نے لفافہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ داؤد لفافہ اٹھانے کے لیے جھکا اور اسے اٹھاتا ہوا دوسرا ہاتھ عمران کے پیر پر رکھ کر بولا، یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں نے اس لفافے کی قیمت 3 لاکھ لگائی تھی، وہ رقم ہر وقت آپ کی ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا، اگر میں تمہارے کام کے لیے یہاں آیا ہوتا تو یقیناً یہ رقم میری ہوتی، مگر میں خود اس کی تلاش میں تھا۔ اسی دوران میں تھیلما آ ٹکری۔ نہیں، وہ تو آپ کو لینی ہی پڑے گی، داؤد نے کہا، لیکن عمران اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ 18واں باب۔ جناب، عمران سر سلطان سے کہہ رہا تھا، اب میرے پاس 3 لفافے اور ہیں، وہ بھی یہیں کے 3 بڑی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں اس سے واقف تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا، کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا تعاقب کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تھا۔ پھر عمران نے اپنے اس عشق کی داستان تفصیل کے ساتھ دہرائی اور خاموش ہو گیا۔ عمران، سر سلطان سنجیدگی سے بولے، واللہ تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو، بھلا اس کے علاوہ اور کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ نہیں جناب، یہ نہ کہیے، میں اسے ہر حال میں گرفتار کر لیتا، اگر وہ بلیک میلر ثابت نہ ہوتا تب بھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
کیونکہ وہ ایک سازشی بھی تھا۔ بعض بین الاقوامی سیاسی سازشوں میں بھی اس کا ہاتھ رہ چکا ہے، اور اس کی تصویر اس حیثیت میں پہلے ہی میرے محکمے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اوہ، سر سلطان مستربانہ انداز میں بولے۔ اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نہیں سمجھا۔ وہ مجھ سے چند اہم دستاویزات کی نقلیں چاہتا تھا، اور وہ دستاویزات بین الاقوامی ہی نوعیت کے ہیں۔ اگر آپ یہ بات پہلے ہی بتا دیتے تو مجھے داؤد کی بیوی سے عشق کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنی پڑتی۔ ذرا سوچئے تو، اگر اس نے اپنا عشق برابر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رحم۔ مت بکو عمران۔ عمران خاموش ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔ حقیقتاً قرار اسے پہچانتا تھا، ورنہ جواد اسے قتل نہ کرتا۔ اس طرح اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک طرف ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا، اور دوسری طرف آپ کو خوفزدہ کر دیا، یعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ ظاہر ہے جو آدمی دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر کے آپ کے پائن باغ میں ڈال جائے، وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس نے آپ پر اپنا روب بٹھانا چاہا تھا۔ پھر فگارو کے مینیجر کو فون کرانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ قرار کو تلاش کرتا ہوا آپ کے بنگلے تک آئے۔ اتنی دیر میں لاش یقیناً دریافت کی جا چکی ہوگی، اور وہ اپنے بیان میں یہ کہے کہ قرار نے اسے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا۔ آپ بری طرح پھنس جاتے، اور الو والی بات تو آپ کسی سے کہہ ہی نہ سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس قسم کا مواد موجود تھا۔ بالکل یہی بات ہے عمران۔ سر سلطان ایک طویل سانس لے کر بولے۔ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ تم اب محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب، کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے جسم ہی سے نکل بھاگوں، خصوصاً اس وقت جب میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی چلی جاتی ہے۔ خوب یاد آیا۔ اس کیس کی کامیابی کا سہرا دراصل اس لڑکی کے سر ہے جو مجھے اکثر فون پر بور کیا کرتی ہے۔ سر سلطان کے استفسار پر عمران نے وہ داستان بھی شرما شرما کر دہرائی، اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا۔ اس نے بار بار رنگ کر کے کچھ ایسی ادھم مچائی تھی کہ آپ کے اور فگارو کے فون کا سلسلہ میرے فون سے آ ملا۔ سر سلطان بڑی دیر تک ہنستے اور عمران کو برا بھلا کہتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ 19واں باب۔ داؤد کو کبھی نہ معلوم ہو سکا کہ عمران نے جواد اکرم پر کس طرح قابو پایا تھا۔ اس نے بارہا عمران سے پوچھا، لیکن عمران ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ وہ ایک سرکاری راز تھا، اور شاداں بیچاری تو عمران کا دوسرا روپ دیکھ کر پہلے ہی سہم گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ عمران سے دوبارہ ملتی، لہٰذا اس مضحکہ خیز عشق کی داستان بھی جہاں تہاں رہ گئی۔ البتہ وہ نامعلوم لڑکی اب بھی عمران کو فون پر بور کرتی رہتی ہے، اور عمران کا خیال ہے کہ اگر اس نے کچھ دن اور چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو وہ پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنے لگے گا، کیونکہ اکثر وہ اس کے کاموں میں بھی خارج ہونے لگتی ہے۔ ویسے اب عمران نے بھی ایک نئی حرکت شروع کر دی ہے۔ اس نے ایک کتے کا پلہ پال لیا ہے۔ جب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے، وہ کتے کے پلے کا منہ ماؤتھ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم اینٹھ دیتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ابن صفی کا لکھا ہوا ایک ناول رات کا شہزادہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔